झुकाने से पहले वो दिलों को साफ किया करते। कल कयामत के दिन जब अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे कीने वालों, बुग़्ज़ वालों, हसद वालों, तो क्या होगा? हम तो सोच के जाएंगे बहुत तहज्जुद पढ़ी, बहुत इशराक पढ़ी, बड़ी चाश्त पढ़ी, 13, 14, 15 के रोजे भी रखे हैं, और क्या क्या किया है खुद ही अपना हिसाब कर चुके नेकियों का। गुनाह का नहीं किया, खुद ही नेकियों का हिसाब कर, और वहां तो कुछ भी नहीं होगा। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करके आएंगे, मेहनत करके। कुरान जिसको आमिल कहे, कुरान जिसको मेहनती कहे, फिर कुरान का उस्लूब देख ले, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अल्लाहु अकबर, मेहनत करेंगे, मुशक्कत करेंगे, अमल करेंगे, तस्ला नारन हामिया, फिर भी जहन्नम के अंदर औंधे मुंह डाले जाए। क्यों? उनके सीने साफ नहीं होंगे। तो मोहब्बत का आगाज है दिल का बेकीना होना, और मोहब्बत की इंतहा है, एंड है किसी के लिए कुर्बानी देनी। आज तो हर फिल्म का उन्वान मोहब्बत है, आज तो हर सीरियल का उन्वान मोहब्बत है, आज तो हर नावल का उन्वान मोहब्बत। लेकिन ये मोहब्बत नहीं, नफसानियत है। अगर मोहब्बत होती तो भाई से भी तो मोहब्बत होती। दिल में जो मोहब्बत होगी वो कहीं तो जाहिर होगी। ये क्या बात है, भाई से कोई मोहब्बत नहीं, और नाजायज ताल्लुकात वालों के साथ इतने खुले हुए दिल वाले कि तुम्हारे लिए तो आसमान के तारे भी तोड़ के जमीन में रख दें, भाई को रोटी तोड़ के मुंह में नहीं डाल सकता, और किसी को तारे जिसके। ये झूठ है, नफसानियत है, फरेब है, मुनाफिकत है, दजल है। जिसके दिल में मोहब्बत होगी, मुश्क कहीं होगा, हर जगह से महसूस होगा। ये क्या है? ये सिर्फ किसी लड़की के लिए मखसूस हो गया है, किसी लड़के के लिए, भाई के लिए नहीं, माँ के लिए नहीं, बाप के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं। हत्ता कि जब इस रास्ते पे लोग चलते, शादीशुदा होते, तो अपने बच्चों को भी फरामोश कर देते। कौन सी मोहब्बत है? आगाज मोहब्बत दिल के कीने का खात्मा, और अंजाम मोहब्बत कुर्बानी है। अभी मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की तरफ नहीं आया, अगर वक्त रहा तो, चूंकि उस मोहब्बत के बगैर तो सारी मोहब्बतें ऐसे ही अधूरी है। जैसे हर खाना नमक का मोहताज है, वैसे सारी मोहब्बतें मोहब्बत रसूल की मोहताज है। इसलिए कि सारी मोहब्बतें मिली किसके सदके? हम लोग तो दहर में जो भी मंजर देखते हैं उसमें जलवा यार देखते हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं वही जलवा शहर बशैर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही नहर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है, वही नहर है, वही नहर है, वही दहर है, वही पाठ है, वही धार है। मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं। तो आगाज मोहब्बत दिलों का कीनों से साफ। अपने आप को चेक करो, अपने दिलों को किस किस के लिए कीने की गंदगी दिल में डाल रखी। पाखाने की गंदगी उतनी नजस नहीं है जितनी कीने की गंदगी नजस है। इसलिए कि पाखाना तो चंद मुट्ठी और चंद डोल पानी से बड़ी गंदगी धुली जा सकती है, लेकिन दिल के कीने की गंदगी को 7 समंदर का पानी भी धुल नहीं सकता। और अंजाम कुर्बानी और इसार है। इसार कुर्बानी किसको कहते हैं? मुझे जिसकी जरूरत है वो अपने मुसलमान पे कुर्बान कर दूं, मैं ऐसे ही रह जाऊं। उसकी बेहतरीन मिसाल आप सुने। अब बहुत खूबसूरत रिवायत याद आई। एक गजवा है, गजवा उसको कहते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल खुद शरीक हो। एक गजवा है, उस गजवे में 3 सहाबी जख्मी होकर के गिरे। एक का नाम है इकरमा इब्न अबू जहल। सोचे था कैसे बाप की छतर छाया में पले हुए थे इकरमा,
لیکن حضور نے ایسے نفرتی باپ کا رنگ اڑا کر اپنا جو رنگ چڑھایا تھا، اس رنگ کو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ میں نام اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اندازہ رکھو کہاں وہ نفرتی گنڈا جس کو امت کا فرعون کہا گیا ہے، لیکن صحبت رسول کا اثر دیکھو۔ حضور دل جوڑنے آئے تھے، آج ہم دلوں کو توڑ رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نزدیک مسلمان کو ذلیل کرنے سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اور آج ہم اسی میں مبتلا ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان 15ویں پارے میں سید علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو دو مسلمانوں کے گروہ میں نفرت پیدا کرے، جدائی پیدا کرے، انہیں لڑائے، وہ ذریت شیطان ہے۔ شیطان یعنی وہ انسان کی اولاد نہیں، وہ شیطان کی اولاد۔ بھائی بھائی میں لڑا رہے ہو، رشتہ دار رشتہ دار میں لڑا رہے، امت کو توڑ رہے ہو، دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہو، اور اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو ذریت شیطان کے، شیطان کی ذریت۔ حضور تو دل جوڑنے آئے تھے، حضور امت ترتیب دینے آئے تھے، حضور امت بنانے آئے تھے، حضور نے اس کو ملت بنایا، ملت بیضا بنایا، اور اسے سیسا پلائی ہوئی دیوار قرآن کہتا ہے عربی عجمی کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ تو اکرمہ ابن ابو جہل نمبر 1، نمبر 2 حارث ابن ہشام، نمبر 3 سہیل ابن عمرو، یہ تینوں صحابہ ایک کے بعد ایک زخمیوں کے زمین پہ گرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا تصور میں وادی نور کی امن والی وادی سے نکل کر ذرا میدان غزوہ میں پہنچ کر کے دیکھیں حالت کیا ہے۔ اگر ہم دوڑ بھاگ کر کے آئیں اور ہمیں پیاس لگی ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ پہلے پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں آنا چاہیے، بلکہ دوڑ بھاگ جانے دیجئے۔ ہم لوگ گرمیوں میں افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، افطار کرنے کے لیے 10 سال کا بیٹا سامنے بیٹھا ہے اور شربت رکھا ہے، تو افطار کے وقت باپ کی لگی ہوئی پیاس بیٹے کو نظر سے اوجھل کر دیتی ہے، اور باپ کا ہاتھ پہلے گلاس پہ پہنچتا ہے، بیٹے کا ہاتھ پہلے گلاس کی طرف بڑھتا ہے۔ سب کے الگ الگ گلاس ہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ جب روزے کی پیاس اتنی شدید ہوتی ہے تو زخموں کی پیاس کی شدت کا عالم کیا ہے۔ لیکن ایثار محبت کا انتہا ایثار ہے، قربانی ہے۔ اکرمہ ابن ابو جہل گرے، حضرت سیدنا اکرمہ، تو ان کو پانی پیش کیا گیا جب وہ زخموں سے نڈھال تھے، لیکن اکرمہ کے سامنے جیسی تڑپ رہے تھے زخموں سے، جیسی پانی آیا تو حارث نے صرف پانی کو دیکھ لیا سوالیہ نگاہوں سے، پانی مانگا نہیں، اس لیے کہ ذہن میں کتنی ہم آہنگی تھی فکری طور پر۔ اکرمہ کو پانی دیا جا رہا ہے، سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت حارث ابن ہشام صرف اس پانی کو دیکھ رہے ہیں سوالیہ نگاہوں سے۔ لوگ للچائی ہوئی نگاہ سے کہتے ہیں، میں للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں کہتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں کو بیان کرنے کا ایک معیار دیا ہے میرے امام اہل سنت نے، اور ہم کسی منبر پر ہو اس معیار کے پابند ہیں۔ اگرچہ ہم سمجھانے میں ناکام رہے لیکن ادب کے امتحان میں ہم ناکام نہیں رہنا چاہتے، اس لیے کہ جو سمجھانے میں ناکام ہو گیا ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ دنیا میں یہ کہہ دیا جائے کہ سمجھا نہ سکا، لیکن اگر ادب میں ناکام رہ گیا تو اس کی آخرت بھی برباد۔ تو للچائی ہوئی نظر نہیں کہتا، اس لیے کہ وہاں لالچ تھی ہی نہیں۔ حضور نے تو لالچ سے ان کے دلوں کو پاک، ارے وہ کوثر کی لالچ نہیں کرتے، میدان جنگ کی پانی کی لالچ کی بات کرتے۔ میرے امام نے کہا ہے، کہتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے۔ ان کے مزاج دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے پہ شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، کہتے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی۔ وہ تو یار کی طرف رخ کر کے کوثر سے بھی اس لیے چہرہ پھیرے کہ جام کوثر بالکل اہم ہے،
لیکن یار کی نگاہ کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو. اہل علم ذرا اس پہ توجہ کریں، شہد اور شکر کو بیان کس انداز سے کیا، اسی کو فکر امام احمد رضا کے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اکرمہ ابن ابو جہل کو پانی پیش کیا گیا اور حضرت حارث ابن ہشام نے صرف سوالیہ نگاہوں سے پانی کو دیکھا. تڑپتے ہوئے اکرمہ ابن ابو جہل نے کہا، حضرت اکرمہ نے فرمایا مجھے پانی سے زیادہ ضرورت حارث کو ہے، ادھر لے جاؤ پانی. اور وہ پانی ادھر لے جائے گا. ابتدا سینہ بے کینہ، انتہا قربانی. حالانکہ حضرت اکرمہ جانتے تھے ابھی کا پانی نہ ملنا موت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن کوئی یہ محبت تو دیکھے، قربانی تو دیکھے، انداز تو دیکھے. آج تو حال یہ ہے کہ شادی میں اگر ایک پلیٹ میں لوگ کھائیں، اب تو ایک پلیٹ میں کھاتے بھی نہیں. ہمارے بچپنے کی بات کر رہا ہوں، جب لوگ یا ہمارے یہاں دیہاتوں میں کھا لیتے ہیں تو وہاں حال یہ ہے کہ اگر کسی کا سر ادھر ادھر پھر جائے تو لوگ دوسرے کی آگے کی بوٹی اپنے آگے کھینچ لیتے ہیں. یہ مسلمانوں کا حال ہے، ہنسنے کی بات نہیں، یہ خود غرضی ہے. اور کہاں وہاں جان خطرے میں، جان بلب ہے حضرت اکرمہ. اور اس کے بعد حال یہ ہے کہ صرف سوالیہ نگاہوں سے پانی کو حضرت حارث ابن ہشام دیکھتے، کہا مجھے نہیں، پہلے حارث کو دے دو. اب حارث کے پاس پانی پہنچا تو حضرت سہیل نے دیکھ لیا سوالیہ نگاہوں سے. جیسے حضرت سہیل نے دیکھا، کیا فکری یگانت ہے، اللہ اکبر. فرماتے ہیں ادھر سے اکرمہ نے حارث کے پاس بھیجا، حارث نے حضرت سہیل کے پاس بھیجا. سہیل کے پاس پانی گیا تو وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یعنی کہ پیاس سے شہید ہو گئے، ایک دوسرے پر اپنے آپ کو قربان کر دیا. یہ ہے مسلمان سے محبت، یہ ہے پیار. یہ پیار کہاں گیا، یہ محبت کہاں گئی؟ زبان سے شعلے اگلنا، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، گالی گلوچ کرنا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس پر ہتھیار اٹھانا، جنگ کرنا کفر ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو گالی دی اور اس سے معافی نہ مانگ سکا، ڈر ہے مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا. محبت تھی، پیار تھا. آج یہ سب سے مہنگی اگر کوئی چیز ہے اس وقت وہ محبت ہے. شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں. حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح. جن کے پاس دولت لگتی ہے، دولت ہے، مال ہے، تو ان سے تو لوگ محبت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے محبت کرنے والے کتنے ہیں؟ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. اب ذرا اللہ کے لیے محبت سن لیں، حالانکہ ٹائم میرا قریب الختم ہے. میرے بعد کے جو خطیب ہیں وہ منبر پہ تشریف لا رہے، میں اپنی بات شارٹ کروں گا، اور بلکہ میں چاہوں گا کہ اپنا وقت بھی تھوڑا ان کو دے دوں تاکہ آپ ان سے بھی کچھ سنیں. اللہ کے لیے محبت. آج محبت آپ کرتے ہو، دوست بناتے ہو پارٹیاں کرنے کے لیے، دوست بناتے ہو قرضے لینے کے لیے، یا کسی کو سے محبت کرتے ہو اس کے حسن کی وجہ، اس کے لیے اس سے محبت کرنا بھی محبت ہو سکتی ہے. اس کے علم کی وجہ سے اس سے محبت کرنا بھی محبت کے دائرے میں، اس کے لباس کے اچھے ہونے پہ محبت کرنا یہ بھی محبت کے دائرے. آپ تو خان صاحب نچنیوں سے بھی محبت کرتے ہو، اسی لیے تو آپ کے موبائل کے اسکرین پر ان خان صاحبوں کی تصویر ننگی ننگی لگی رہتی ہے، آپ تو ان سے ہی محبت کرتے ہو. تو اللہ کے لوجہ اللہ محبت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت سیدنا معاذ